बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी हम, ताकि इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो आप तक पहुँचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहा मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहां पे उनके पास फैसिलिटीज ना, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़मा तो जाकर पीछे पड़ जाती है कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, आंख में तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे, लेकिन जिस पे तकलीफ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नजर नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नजर नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए हैं। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहे कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेग्लिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं आप इसको कबूल करें, इनकी रिपोर्ट्स कबूल करें। हमने बड़ा क्लियर मुतालबा दिया था, और इसी पे हम है क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था, और उन्होंने कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जगह जहां पे इसका इलाज हो सकता है वहां पे डॉक्टर भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये देख सकते हैं। जहां पे याद रखें सिर्फ आंख नहीं इमरान खान की देखनी, वो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। हमने यही मुतालबा सबके सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने हमारे से पूछा हमने यही बताया कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान के ज्यादा डॉक्टर साथ हो, उनके डॉक्टर साथ आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान और फैमिली मेंबर। हमें हमारा राब्ता ये पार्टी वाले जब हमें बता रहे थे कि इनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसके अंदर हमें जो मैसेज दिया गया कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो तैयार हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल में हम इलाज करवा देंगे, ये हमें कहा गया था। तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल, फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेंबर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी।
اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظما کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت یو ایس اے سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے. پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی, اور قاسم زمان کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا. ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے. تو یہ کیوں آ رہا ہے, کہتے ہیں نہ فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا کس بیچارے ڈاکٹرز کو, ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظما نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دی بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کس سیاست میں ہے, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. ڈاکٹر برکی ہو گیا, قاسم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ میڈیا ہے, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے, تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر, یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کاروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو موالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں, ہم عدالتوں میں جا جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں. لیکن عمران خان کبھی, جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں, ہمارے جو لائرز آتے ہیں, ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظما آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں وہ یہ ڈاکٹر عظما بتائیں گی. عظما بیچ میں آ جائیں. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں یہ جو جس دن یہ ہو رہا تھا, مجھے بھی ایک کال آئی تھی ایک
ایک اچھا مجھے دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں نے قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برکی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برکی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آئے, آتے جا کے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جاگا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے مطلب ہمیں تو پتا ہے, آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتا ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتے ہیں نہیں سب پوچھتا ہے, سر چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائے. پھر پتا کرنے گئے, کوئی کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے تھے مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتا کرنے گیا واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا ہے. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک کلینکل ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا رہا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں, اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے تو وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ پر کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے, اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کیا, اس کا کیا قصور ہے. اس لیے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے. تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کون سی زبان بول رہے ہیں, تو انہوں نے سیٹسفیکشن, یہی ہمیں پتا تھا, یہی فکر تھی, اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں, ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا, مجھے افسوس ہوا. میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے, جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. سرکاری ملازمین ایسے ہی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنیں. جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری مورالٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا جو اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکا لگایا, یہ ٹیکا ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہو گئی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے. یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکا لگایا, زہر کا ٹیکا لگایا, کیا لگایا, ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے. 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا سب سے پہلے جو بات کی, جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی بتانے کی. میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر. نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی.
مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے جیل میں سن رہے, آپ کو پتا ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے, ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے. یہ نہ سمجھے خان ان کا خیال کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے, دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہے, دے دے, مار دے گا نا. اس نے جیسے اور لوگوں نے میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, ان کے منہ کو خون ہے, یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے ایسے, یہ آپ کو بھی مار دیں گے, یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون ہے آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, ہم موت سے ادھر مار دیں. مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے ہم نکلیں گے, اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین جانے, یہ مذاق نہیں ہے یہ. اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے, کہتا یہ مجھے مار دیں گے, اور ہم نے نہیں بتایا, اور میں نے اس سے نہیں بتایا نہیں, اور میں خود دل نہیں کیا بات کرنے کو, اور وہ صحیح کہہ رہا تھا. آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا. آج آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے, یہ بڑے کچھ مہینوں سے بڑی سسٹمیٹکلی یہ یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے بڑی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی. انہوں نے پہلے ہماری ملاقاتیں ایک ایک کر کے بند کرائی. پہلے علیمہ خانم کو چھوڑا کہ جی یہ نہیں جا سکتی, پھر ہم نے احتجاج کیا, پھر ہم رکے, ہم نے کہا نہیں ہم سب اکٹھے جائیں گے. آخر ہم 2 گئے, پھر کچھ عرصہ ہم 2 میں سے کبھی ایک کبھی دوسری, پھر انہوں نے کیا کہ جی اب 1 جائیں گے, پھر انہوں نے کہا اب 1 بھی نہیں جائیں گے. آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں, آپ دیکھنا وکیلوں کا انہوں نے بند کیا, ان کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا بند کیا. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم تبھی سے وہاں پہ ایسا دھرنا دیتے کہ ہم کبھی اٹھتے ہی نہ. یہ مجرم لوگ ہیں, یہ جرم کرنے والے ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی تھی جب یہ عمران خان کو پمز رات کے اندھیرے میں لے کر گئے بغیر فیملی کو بتائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پمز کی شکل بھی نہیں دیکھی. یہ زکام ہوتے ہیں تو یہ سرکاری خرچوں پہ باہر کے ملک میں جاتے ہیں. ان کا بچہ بھی پاکستان میں علاج نہیں کراتا. پمز ہسپتال انہوں نے کبھی ٹھیک ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے وہاں جانا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو لے کر گئے. عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے. ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں, دنیا میں ان کی پہچان نہیں ہے. عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں اس لیے کر رہے ہیں, صرف مسلم ممالک نہیں, جو ساری دنیا کے نامی گرامی لوگ ہیں وہ عمران خان کے لیے بول رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی کریڈیبل آدمی پاکستان میں اللہ نے قائد اعظم کے بعد آیا, وہ عمران خان تھے. یہ ان کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے اور انشاءاللہ کر کچھ ہی سکیں گے. آنکھ کا مسئلہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسے میں بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں, میں نے کہا ورنہ یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے, ان کی آنکھیں بھی نہیں بچیں گی اور ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی. عمران خان کی زندگی کا یہ سوچیں بھی نہ. اس وقت اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے, ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے, آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے. ہماری جو اسپتال میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے. ان کے پورے خاندان جاتے تھے. آپ جیل انتظامیہ سے پوچھے جا کے یہ کیسے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. یہ پورے خاندان جیلوں کے اندر تھے, دعوتیں کرتے تھے. سپرنٹینڈنٹ ان کا ملازم تھا, اس کے وہاں جا کے یہ دعوتیں ہوتی تھی, دوست ملنے جاتے تھے, فیملی تو دور کی بات دوست بھی جاتے تھے. عمران خان کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور جو لگانے والے ہیں یہ سب مجرم ہیں. یہ مجرم لوگ ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ کبھی 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوئی, یہ سب عدالتوں میں ہوئیں گے, یہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے. انہوں نے جو عمران خان کے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے بڑی ترتیب سے آئے ہیں, یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے. اور ہم ان کو جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو, ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے. 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل. یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی. اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے, ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے, منظم ہو کے آئیں گے. اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک, سارے یورپ میں, امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ سمجھے بھی نہ. ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے, اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئے, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر
پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے, عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو, اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے یا یہ چھپا رہے ہیں کچھ, اور یہ اگر نہیں چھپا رہے تو محسن نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کے, ان کو کہیں کہ نہیں اگر ڈر لگ رہا آپ کو عمران خان سے, نہیں آپ خوف زدہ, انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ان کو فوری طور پہ لے جایا جائے, ان کے اپنے معالج کو وہاں ہونا چاہیے, جو اسپیشلسٹ ہیں نگرانی ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے. اگر چاہتے تو ہم کہ ہم دونوں ڈاکٹر جائیں, لیکن یہ تو تمہارے سے 3 دن سے نیگوسیشن میں کر کے انہوں نے زیرو کر دیا. ان کی حرکتیں دیکھیں, جھوٹے لوگ شروع کہاں سے کر کے جی کمٹمنٹ گارنٹیاں, اور اس کے بعد کر کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور زیرو کر دیا, اور پھر یہ ڈرامہ رچا دیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے عمران خان سے, لیکن عمران خان ہاسپٹل میں یہ داخل کریں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے نورین نیازی نے کہا, یہ جدوجہد جو شروع ہوئی ہے, ہم اس وقت, پہلے ہم بڑے آرام سے کرتے تھے, آج آپ نے کبھی ہمارا ریئیکشن دیکھ لیا ہے؟ ہم اس وقت, ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اس کی آگے چیز بڑھے گی. ہم سارے پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. اس صرف کیا مانگ رہے ہیں پہلے بتائیں, مانگ کیا رہے ہیں؟ علاج. ہم نے کہا ہے کہ ان کو رہا کرو, حالانکہ ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے آپ انسانیت ہی دکھا دیں, اور عمران خان کو اس کا علاج فوراً سے بالکل ڈیلے کے بغیر ملنا چاہیے. پارٹی کے لوگ ہیں وہ مطمئن تھے, انہوں نے نافذ کیا, صرف آپ کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے, اور جو ڈاکٹر ندیم تھے ان کا نام بھی صاحب نے کہا کہ ہم نے ہی دیا. آپ کو ایک سیکنڈ, ہاں بتاؤ. پی ٹی آئی میں شدید اختلافات کی وجہ آپ کو قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی علاج کے اوپر جو ہے وہ اس کو متنازع قرار دے رہی ہے اور اس پہ سیاست. اچھا, اس کا جواب تو عمران خان کے پیغام میں آپ کو مل گیا ہوگا. عمران خان نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں جو مجھے دیکھا گیا کل. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رسائی دی جائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے, کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے, وہ فکر مند ہے. انہوں نے کہا ہے میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ اس وقت میرا علاج ہونا چاہیے. تیسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ میرے ڈاکٹروں تک پہنچائی جائیں. ایک سیکنڈ, وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں, ٹھہر جاؤ. میڈم, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے منع کیا پارٹی رہنماؤں کو اور ڈاکٹرز کو جیل جانے سے. اگر کس نے کہا ایک مجھے ایک جواب بات سنیں. بات عمران خان کی صحت کی ہو رہی ہے, آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. آپ عمران خان کی فکر کریں, عمران خان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی اس وقت کیا عادت ہے. آپ یہ کیا لوگ لگے تھے, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں, چھوڑ دو, یہ سیاسی گفتگو نہیں کیا ہو رہی, بس کر دیں. پوچھنے دو. 5 دنوں سے باری چیئرمین کی صحت کے لیے دھرنا چل رہا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی چل رہا ہے, کے پی ہاؤس میں بھی چل رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دھرنا اس وقت کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اثر نہیں ہو رہا؟ آپ کا خیال ہے بالکل اثر ہو رہا ہے. یہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو بالکل اثر ہو رہا ہے. عدالتوں میں جج کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ عدالتوں کو ذرا میں آپ کو بات کر لوں. ایک سیکنڈ میں بات کر رہی ہوں, پہلے سنا کریں. 1 سال ہو گیا ہے. جج ڈوگر, عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے آج, کل صبح کو. عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی صبح ہو سکتی ہے اگر وہ القادر کیس اور توشہ خانہ کیس صرف سن لے اور بیل دے دے. 15 منٹ کے اندر عمران خان. اور تو جج کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ جب ہم عدالت کے آرڈر لے کے جاتے ہیں, جج ڈوگر نے جس نے روکا ہے, جب ہم عدالت کے 3 رکنی بینچ کے فل کورٹ آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, لائرز کھڑے ہوتے ہیں, عدالتوں کے آرڈر, پولیس اس کو ایسے سمجھتی ہے کہ یہ کوڑے کی ٹوکری. ان کہتے ہیں ہمیں پولیس والوں نے کہا, ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج پشاور میں ایس ایچ او, اور آج پشاور کے اندر 1 منٹ کے اندر آرڈر آ گیا اسی دھرنے سے, جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھبرا نہیں رہے کہ لوگ کیوں سڑکوں پہ نہ آئیں. ہمارا ملک ہے, ہماری سڑکیں ہیں, پاکستان ہے یہ ہمارا, یہ سب کا جمہوریہ کا ہمیں آئین نے اجازت دی ہوئی ہے. یہ کون ہوتے ہیں جو سارے قانون توڑ چکے ہیں؟ آج انہوں نے ایک بندے نے قانون توڑا. ان کی جائیدادیں ساری باہر ہیں, انہوں نے تو جہازوں میں اٹھ کے چلے جانا. آپ ان کے لیے کیوں یہاں پہ کھڑے ہو کے سپریم کورٹ جھنڈے اٹھا رہے ہو؟ ایک سیکنڈ, آپ لوگ میری بات سنیں. آپ لوگ جو اندر سے کئی ہیں, میں ان کو جانتی ہوں,
बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियां होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे, उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई उनकी बाहर है। जी टिक्का भाई के बाद रिपोर्ट दी थी कि 90% एक सेकंड धरने जारी रहेंगे, क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं, हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही होगा। हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है। और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पर निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है। और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दें, मुझे बात खत्म करने दें, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है। और शिफा इंटरनेशनल में अली अमीन गन्नापुर ने कल टॉक शो में बात की कि जितनी रिहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की। इवन कि उन्होंने फिल्म पर्सन से बात की। मैं बात कर लूंगी, साथ नहीं बोले सारे, मैं बात कर लूंगी। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप लोग, मैं सारी मीडिया को हैंडल कर लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबको जानती हूँ। एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ सवाल, आपको मैं ये बताती हूँ, आप जितनी मर्जी साइड पे ये देखें, एजेंसियों का काम होता है यही काम करना। या आप लोगों को भेज देते हैं कि जल्दी जल्दी शैतानियों की बात करो, और आप इमरान खान का, आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा है? इमरान खान तकलीफ में है, आपको किसी को दर्द आ रहा है? आपको इंसानियत के तौर पर दर्द आ रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी दुनिया में आपकी इज्जत है इसके साथ? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तान में हम ये रह गए हैं कि इतनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज होना है, और आपने इसको इस चीज पे ले आए हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा बने, अपने अखलाकियात ऊपर लेकर जाएं, इंसानियत की तरफ आए। जब हम इंसान बनेंगे तो फिर हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। एक सेकंड, सवाल सुनने दो उसका। इमरान खान साहब का अस्पताल का मुंतकिल का मुतालबा फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या किसी और से? और साथ साथ क्या इमरान खान साहब को मुंतकिल आंदा होने के लिए क्या कोई खतरनाक चीज दिया है, और दिया किसने आपके ख्याल में? हमें क्या पता है, क्या कब से हम कह रहे हैं हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए उनको, ताकि उनकी पूरा डायग्नोसिस हो सके। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जिनके पास ताकत है, गवर्नमेंट है, जिन जो भी है, मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जितने भी हैं ये बैठे हुए ऊपर। आप इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं ना, ये चलेगी नहीं बात, ये बात चलेगी नहीं। अब हम खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप खड़े होंगे साथ, आप इमरान खान का ये इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह। और आज नहीं, आज हमने यहाँ सबको बता दिया है कि अब हमारी जिद्दोजहद सड़कों पे है। इमरान खान के लिए सब निकलेंगे, और अब आप लोगों ने भी निकलना है। आप सब इमरान खान